सकून रमज़ान में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। सहर के औकात में ये ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है एनटी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, और 17वां रोज़ा इंशाअल्लाह हम उसमें दाखिल हो रहे हैं आज की सहरी के बाद। और 17वें रोज़े की फजीलत के हवाले से, उसके तारीख़ी इस्लामी पस मंज़र के हवाले से आज हमने इसको मौज़ूए गुफ्तगू बनाया है, और इस पर मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम इंशाअल्लाह हमें इस पर मज़ीद तालीम, रोशनी और इल्म के उससे रास्ता करेंगे। और हमें जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके सवालात हैं, कुछ मेरे और बिलाल के सवालात हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो भी उनसे पूछें। अच्छा, आज ख़ास मौका है, ख़ास मौका इसलिए कि जो हमारी शख्सियत, खूबसूरत शख्सियत और खूबसूरत शख्सियत 2-4 दिन मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके थे, तो वो अब जो है वो हमारे साथ आ चुके हैं। और अब हम बात करेंगे आज ग़ज़वे बदर के हवाले से भी और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के विसाल के हवाले से भी। तो हमारी जो शख्सियत मौजूद है मैं उनका तारुफ़ कराता भी चलूँ, और ये जो तारुफ़ है ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। पहले मैं दाएं जानिब चले जाता हूँ, अपनी प्यारी सी बहन है सदफ़ असलम है, बड़ी ज़बरदस्त स्कॉलर हैं, होस्ट भी हैं, और आप इनको नेशनल टेलीविज़न के ऊपर रिलीजियस प्रोग्राम्स के अंदर भी देखते हैं। गुफ्तार के मामले में, रफ्तार के मामले में बड़ी सुलझी हुई खातून है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बख़ैर आफ़ियत हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बाएं जानिब हमारी वो शख्सियत है जिससे मुझे बड़ी मोहब्बत है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि उलमाए कराम के हवाले से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके सीनों में इल्म को महफूज कर रखा है, और वो महफूज इसलिए रखा है कि ये उस इल्म की हिफाजत करते हैं और उस इल्म की सिफारतकारी करते हैं, उस इल्म की तरसील करते हैं, उस इल्म को आप तक, मुझ तक मुंतकिल करते हैं। हमारे जो पेचीदा सवालात होते हैं, जो मामलात होते हैं, जो गुत्थियाँ सुलझ नहीं रही होती, जो उलझी हुई होती हैं, उनको सुलझाते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मुफ्ती अब्दुल बाकी अख़ुज़ादा साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाफ़िज़ साहब बख़ैर आफ़ियत हैं आप? और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके इस मोहब्बत के जवाब में वो कहूँगा जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते थे कि जब कोई शख्स आपसे मोहब्बत का इजहार करे तो आप कहें कि अहबबकल्लाहु अल्लज़ी अहबबतनी फ़ी, वो अल्लाह भी आपसे वैसी मोहब्बत करे जिस अल्लाह के लिए आपको मुझसे मोहब्बत है। अल्लाह। तो आपने जो मोहब्बत का इजहार किया उस इल्म की बरकत से, जो इल्म हम जैसे नाकारा को अल्लाह ने अता फ़रमाया है, और उसकी वजह से ही अल्लाह इज़्ज़त नसीब फरमाते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अच्छा, आपको इतना मिस मैंने किया, इतना याद मैंने किया, और मेरी बहन ने भी बाकायदा शिकवा किया कि मुफ्ती साहब जो है ना वो अब आ नहीं रहे हैं। इतने सारे सवालात, और जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने भी बड़ा याद किया कि वो सवालात की एक लंबी फहरिस्त है, और आज मुझे लगता है कि दामन को ज़रा सा जो है वो वसअत को बड़ा वसी करना पड़ेगा, और वसअत के बाद जो है वो हम ज़रा आगे भी बढ़ेंगे सवालात को। माशाल्लाह डेरा डेरा मनाना कि आप यहाँ पर आए और हमारे साथ मौजूद हैं, और माशाल्लाह से पश्तो ज़बान के अंदर जो है वो हम गुफ्तगू करना तो चाहते हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से नहीं कर सके। मेरी बहन, मैं चाहूँगा आप आगाज़ करें। खूबसूरत ये ज़बान है, और मेरा भी इससे एक ताल्लुक़ है इस ज़बान से, एक तरीके से कि मेरे फादर की साइड से। तो बख़ैर रागले मुफ्ती साहब, अब ये है कि मुझे ज़्यादा आती नहीं है बिकॉज़ पंजाबी। अच्छा, आपका मेरा ताल्लुक तो उससे भी है कि जो हमारे इस आईबी के अंदर हमें तंग करने वाली एक शख्सियत है ना, तो वो भी पश्तून कबीले से ताल्लुक रखते हैं, और वही पश्तों के अंदर जो है ना वो पिन कर रहे होते हैं कि पखैर रागले भी आपने कहना है, और दल तकिना भी आपने कहना है, ज़तसरा में नाकुम भी आपने कहना है, और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत माशाल्लाह तडेर खैस था ये भी आपने कहना है माशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा इस गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह करें मेरी बहन। मुफ्ती साहब, आज जो हमने टॉपिक आपके साथ ब्रेक में भी शेयर किया कि ग़ज़वाए बदर के हवाले से गुफ्तगू करनी है, और साथ ही साथ हज़रत आयशा के उनके विसाल के हवाले से भी बात करनी है। तो अब हम जब ग़ज़वाए बदर को डिस्कस कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे थे कि उस वाक़े पर पूरी रोशनी डालें, तो ज़ाहिर है कि हम नहीं डाल पाए। हम इंतज़ार कर रहे थे कि आप आएँ तो हम आपसे आगाज़ करें कि 313 और मद्दे मुकाबिल एक लंबा चौड़ा लश्कर जो पूरी तरह से लैस है असलहे से, कुव्वत से, अफरादी कुव्वत भी है, असलहा भी है, घोड़े भी हैं, जो माल असबाब चाहिए होता है एक जंग के लिए वो मौजूद है। लेकिन दूसरी जानिब ये सिर्फ 313, ये जो हक और बातिल का फ़र्क था ये अल्लाह ने कैसे वाज़े किया, और वो क्या दिन और क्या मंजर था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान मजीद ने ग़ज़वा बदर को यौमुल फ़ुरक़ान करार दिया। अल्लाहु अकबर। फ़ुरक़ान का मतलब है वो चीज़ जो हक और बातिल को फ़र्क, उसके बीच में फ़र्क कर दे। माशाअल्लाह। हमारे फ़ारूक को फ़ारूक भी इसीलिए कहते हैं कि वो हक और बातिल के माबेन फ़र्क दे। तो फ़ुरक़ान का दिन है ये, और इस दिन इस्लाम की सरबुलंदी की बुनियाद रखी गई। अल्लाह अकबर। इस दिन इस्लाम
تا قیامت سارے دینوں پر اونچا رہے گا، غالب رہے گا، اللہ اکبر۔ چاہے شکلن وہ کمزور نظر آئے، اللہ چاہے شکلن وہ کم نظر آئے، لیکن اللہ کی مدد اس دین کے ساتھ اور اس دین والوں کے ساتھ تا قیامت رہے گی، یہ بدر کے دن اللہ نے واضح کر دیا۔ بے شک۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں اور میرے بھائی نے کہا کہ محمد اور اس کا قبیلہ لڑ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو مکے سے آئے تھے وہ مکے والے تھے، ان میں بہت سارے رشتہ دار تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے سگے چچا عباس بھی تھے، آپ کے چچا زاد عقیل بھی تھے، ابو جہل بھی آپ کے دور کے چچا لگتے تھے، سارے ایک ہی تھے، اور وہاں سے جو مہاجرین آئے تھے وہ بھی مکے سے آئے ہوئے تھے۔ تو عرب یہ دیکھ رہے تھے کہ دو ایک ہی قبیلے کے لوگ لڑ رہے ہیں، تو چلو ہم نظارہ دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بدر، آپ کبھی اللہ آپ کو لے کر جائے تو بدر کا مقام آج بھی، میں 2 مرتبہ جا چکا ہوں، آج بھی بدر کا مقام ایک ہیبت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جب بدر جائیں گے آپ کو لگے گا کہ میں 1400 سال پرانی ایک ایسی جگہ آیا ہوں جہاں پر ایک طرف بے بسی تھی، ایک طرف کمزوری تھی، ایک طرف کچھ نہیں تھا، اور دوسری طرف عروج تھا، ترقی تھی، اسباب تھے، سب کچھ سامان تھا، عورتیں ڈول پیٹ پیٹ کے اپنے لوگوں کو ابھار رہی تھی، 2 تلواریں ایک طرف تھی، 1000 تلواریں دوسری طرف تھی، اللہ چند گھوڑے ایک طرف تھے، دوسری طرف گھوڑے ہی گھوڑے تھے۔ اب اندازہ کیجئے کہ عریش کی مسجد کیا تھی؟ ایک 2-3 بھانس کھڑے کر کے اس پر کھجور کی چھال ڈال کر اللہ کے نبی کے لیے ایک خیمہ بنایا گیا، جس جگہ آج مسجد عریش بنائی گئی ہے۔ اب ایک صحابی کہتے ہیں میں رات کو اٹھا، اگلے دن لڑائی ہونے والی ہے، میں یہ دیکھنے کے لیے کہ منظر کیا ہے، اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں۔ کہنے لگے میں گیا، اللہ کے نبی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ یہ لشکر آج لے کر آیا ہوں، اگر آج یہ لشکر شکست کھا گیا لم تعبد ابدا، قیامت تک کوئی پیشانی تیرے سامنے نہیں جھکے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آپ کی چادر گر گئی۔ ابو بکر صدیق نے چادر اٹھا کے کہا اے میرے حبیب کفا کا بس ہو گیا، رب نے تجھ سے وعدہ کر لیا ہے، اب رب اپنا وعدہ پورا کر کے رہیں گے۔ اب اگلے دن وہ آدمی کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوا، میں پہاڑ پہ چڑھا اپنے بھائی کے ساتھ، ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں نیچے ہمارے سامنے لشکر ہے، 313 ایک طرف ہے اور 1000 ایک طرف ہے، ایک طرف کمزور سے لوگ، دوسری طرف طاقت والے۔ میں یوں دیکھ رہا تھا، اچانک میں نے یوں نگاہ اٹھائی تو مجھے آسمان سے ایک لشکر اترتا ہوا نظر آیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا میں چاہوں تو 5000 اتار دوں، میں چاہوں تو 3000 اتار دوں، 1000 تو میں تمہاری مدد کے لیے اتاروں گا۔ 1000 لشکر نیچے اتر رہا ہے، ہم نے یوں دیکھا تو ہم تو بے ہوش ہو گئے۔ اللہ ایک صحابی دبلے پتلے سے، عباس رضی اللہ عنہ کا قد بہت لمبا چوڑا تھا، اتنا لمبا تھا کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پیر زمین پہ ٹکراتے تھے، اتنے لمبے چوڑے تھے۔ ایک دبلے پتلے سے صحابی نے ان کو ہاتھوں سے باندھ کر ان کو لے کر آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا عباس یہ کیا منظر ہے، یہ آپ کے سامنے؟ کہنے لگے اس نے نہیں پکڑا، وہ کوئی اور قوم تھی جنہوں نے ہمیں پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا۔ یہ یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، اللہ فرماتے ہیں یہ فرقان کا دن تھا جب 2 لشکر ایک دوسرے سے ملے، سب کو اٹھا کے کنویں میں ڈالا، کنویں کے کنارے پر آ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا آج سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مردے ہیں، یہ کہاں سنتے ہیں؟ فرمایا اے عبداللہ آج یہ میری بات
تم سے زیادہ سننے والے بھی ہیں، سمجھنے والے بھی ہیں، اور اگر انہیں زندگی ملی تو شاید یہ دوبارہ نکل کر ایمان لے آئیں گے. یہ میرے الفاظ زیادہ ہیں، لیکن وہ ایمان کا موقع ان کو نہیں ملا. وہ کنواں آج بھی موجود ہے. یہ وہ کنواں ہے جس میں کفر کو دفن کر دیا قیامت تک، اور اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ دین اب غالب رہے گا، اس دین پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. بے شک. ہم اسی گفتگو کو جاری و ساری بھی رکھیں گے، اور صدف بھی ہمارے ساتھ پہنچے. صدف، میں ذرا جاننا چاہوں گا، غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف 313 ہے، ایک طرف 1000 ہیں. اس پورے واقعے کو جب سنتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی کسی بھی امتحان میں جانا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ جانا ہے، بیک اپ سپورٹ ہونی چاہیے، بیک بون مضبوط ہونی چاہیے. اس وقت کچھ پتہ نہیں ہے. رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی دعا مانگ رہے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ اللہ کی مدد آنی تو ہے، برحق ہے، لیکن ابھی ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے. اس پورے واقعے کو آپ ماشاءاللہ سے بیٹھتی ہیں نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر اور پورے واقعات بیان کرتی ہیں، آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگ بدر کا جو واقعہ ہے وہ اگر مسلمان پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے. اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت جو ہے وہ نمایاں ہے. یعنی کہ اگر جب تک اللہ کی مدد نہیں ہے، جب تک کامیابی نہیں ہے. بے شک. اللہ رب العزت، اب آپ دیکھیں نا، یہاں پر 313 ہیں، یہاں پر 1000 ہیں، کچھ نہیں. پیغام اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پیغام دینے ہیں نا. جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب پیغام دے رہے ہیں. جنگ بدر بھی ایک پیغام دے رہا ہے. مٹھی بند ہے، کم لوگ ہیں، مگر نصر من اللہ والفتح قریب. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. جب یہ پڑھتے ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جسے حضرت صاحب نے کہا کہ رات کو جب آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق جب آپ کی چادر گر جاتی ہے اور پھر دوبارہ آپ کی چادر کو وہ واپس کرتے ہیں، تو اللہ سے کامیابی، کامرانی، نصر و فتح مانگ رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ انہیں پتہ ہے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے مجھ سے محبت کرتا ہے. نبی سے محبت کرتے ہیں نا، مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کریم کبھی بھی اپنے حبیب کو پست نہیں کرے. بے شک. وہ ہمیشہ اس کو، کیونکہ آپ کو اللہ رب العزت نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بے شک. بہت ساری ایسی جنگیں ہوئی ہیں کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے ہی صحابہ کو پانی سے سیراب کیا. بہت جو ہے بھوک کی تنگی پریشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کو سیراب کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی زندگی میں جب ہم جنگ بدر کے بارے میں سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اگر ہم کمزور بھی ہیں، مگر اللہ کی مدد شامل ہے تو آپ ہزاروں پہ بھاری ہیں. بے شک. یہی کہتے ہیں توکل. یہاں پر ایک بات آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کے طرف دیکھتے تھے، کم لوگ ہیں، جب کافروں کی طرف دیکھا کرتے تو آپ نے کہا اتنے سارے لوگ. آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہی کامیابی اور کامرانی عطا کرنے والا اور وہی دینے والا، اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب اللہ رب العزت نے کنکر بھیجے ہاتھیوں کی فوج پر، آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں ہی عزت دینے والا اور میں ہی ذلت دینے والا، میں ہی کامیابی. یہ نہ سمجھو کہ میں کمزور ہوں. جہاں پر اللہ کی مدد آ جاتی ہے وہاں پہ انسان مضبوط ہو جاتا ہے. یا پھر اگر یہ سمجھا جائے کہ میں طاقتور ہوں اور اگر میں اللہ سے مدد طلب نہیں کر رہا کیونکہ میں طاقتور ہوں، کیونکہ میرے اندر کوئی خوبی ہے، تو بھی آپ کو فتح نصیب نہیں ہو سکتی جب تک وہاں سے جواب آئے گا نہیں، جب وہاں سے حکم ہوگا نہیں. میں آپ کی بات کو آگے لے کر چلوں گا. ایک چھوٹا سا واقعہ اسی جنگ بدر کا ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو 10 مبشرہ میں سے جی وہ فرماتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جنگ جب ہو تو میرے دائیں بائیں ایسے لوگ ہوں جو مضبوط ہو کہ اگر مجھ پر حملہ ہو تو وہ دفاع کر سکے، کم از کم میرا ساتھ دے سکے. تو میں جب کھڑا ہوا تو میرے دائیں طرف بھی ایک نوجوان بچہ اور میرے بائیں طرف بھی ایک نوجوان بچہ. اب میرے دل میں خیال آیا کہ ظاہر ہے یہ جنگجو قوم ہے، ان کے پاس تلواریں، نیزے سب موجود ہیں. جنگ بدر ایسی تو نہیں تھی کہ پہلے سے کوئی اس کے لیے پلان تھا، تیاری بھی نہیں تھی. تیاری نہیں تھی. یہ تو یوں ہوا کہ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان میں رضی اللہ عنہ،
ان کا قافلہ شام سے آ رہا تھا، اور یہ شام کی پٹی ہے جو کہ مدینے کے قریب سے گزرتی ہے، 130 کلومیٹر دور ہے بدر، تو یہ پٹی سے گزر رہی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی جو جس کا ہتھیار جو بھی سامنے ہے نا اٹھا کے چلو. تو جنگ کی تیاری تو تھی نہیں، وہ تو جب وہاں پہنچے تو پہلے سے خبر آ گئی، ان کو خبر پہنچی کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، تو انہوں نے مکہ خبر پہنچائی. اب ابو سفیان تو اپنی ہوشیاری سے اپنے قافلے کو لے کر نکل گئے. وہاں سے ابو جہل لوگوں کو لے کر نکلے، راستے میں ابو سفیان اور ابو جہل کا آمنا سامنا ہوا. تو ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل اب تو کام ہو گیا ہے، تم چلو واپس. نے کہا نہیں، ہم تو ان کا کام کر کے ہی آئیں گے. تو یہ تیاری سے گئے نہیں تھے، وہ تیاری سے آئے تھے. اب جب پہنچے تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں اس سوچ میں تھا کہ میری مدد کون کرے گا، یہ بھی بچہ یہ بھی بچہ. تو اتنے میں میرے دائیں طرف والے نے کہا چچا جان ان میں ابو جہل کون ہے؟ اللہ اکبر. تو میں نے کہا کہ تمہیں ابو جہل سے کیا کام؟ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے وہ میرے محمد کی بڑی گستاخی کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابھی میں اس کو جواب دینے لگا تھا کہ بائیں والے نے مجھے یوں کر کے کہا بابا چچا جان وہ انصار کے تھے نا، مکے کے تھے نہیں، جانتے نہیں تھے. جانتے نہیں تھے. میں ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا تمہیں کیا غرض ابو جہل سے؟ اللہ اکبر، کہنے لگے میں نے سنا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا شان میں گستاخی بہت کرتا. اللہ اکبر، صلی اللہ. اتنے میں نے دیکھا کہ ابو جہل گھوڑے پر سوار ہو کے لشکر کو سیدھا کر رہا ہے. تو میں نے کہا دیکھو دیکھو ہادہ بغیاکم، یہ ہے تمہارا مطلوب. کہ میں نے اتنا کہا تھا کہ دونوں بجلی کی تیزی سے کون کے یوں گئے اور جا کے ابو جہل پر حملہ کر دیا. اللہ اکبر. اس میں ایک والے کا ہاتھ بھی کٹ گیا تھا اس حملے میں. تو یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ، اللہ اکبر. کہ یہ نہیں دیکھنا کہ میں طاقتور نہیں ہوں، میرے اندر قوت نہیں ہے، نہیں، یہ میرے دین کا دشمن ہے، میرے مصطفیٰ کا دشمن ہے، میرے قرآن کا دشمن ہے. میں کمزور ہوں تو کیا ہوا، میرا اللہ تو سب سے بڑا طاقتور. بے شک بے شک. اب وہ طاقتور جب میرے ساتھ ہے تو چاہے قوتیں سامنے کتنی بھی آ جائے، حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بے شک. بہت خوبصورت. مفتی صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے، جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، کیا یہ بھی ذکر اس میں آتا ہے کہ اللہ نے کفار کے دلوں میں خوف ہیبت طاری کر دی؟ تعداد میں تو زیادہ تھے لیکن اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا، اور اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود وہ بکھر گئے. اور اس کے ساتھ کنیکٹنگ واقعے میں یہ بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران مٹھی بھر کر ایک مٹی کفار کی طرف پھینکی. کفار اس واقعے کی حقیقت، جو کفار کی جانب مٹی پھینکی، ایسا ہوا نہیں ہوا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ دیکھیں اس میں ظاہر ہے کہ جہاں محبوب کائنات، ہم سب کے سردار، ساری انسانیت کے سردار، سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہو، وہاں تو معجزات ہی معجزات. پہلا معجزہ یہ ہوا کہ جس طرف صحابہ تھے وہ ریتلی زمین تھی، اچھا، جس طرف کافر تھے وہ مٹی والی پکی زمین تھی. اب ریت میں آپ چلتے ہیں تو آپ دھستے ہیں پیر دستے ہیں. بے شک. ادھر پانی تھا، ادھر پانی نہیں رفتار تھا. سے بھاگ نہیں سکتے، رفتار سے بھاگ نہیں سکتے، گھوڑے اونٹ آپ سب پریشان. خدا رب العزت نے کیا کیا کہ رات کو بارش ہو گئی، تو ریت پہ جب پانی آتا ہے ریت پکی ہو جاتی ہے، اور جو مٹی کی جگہ ہوتی ہے وہ کیچڑ ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ معجزہ ہوا کہ پانی جو ہے یہاں آیا تو ان کی ریت پکی ہو گئی، وہ جو پسلن کا مسئلہ تھا وہ ختم ہوا، ان کی جگہ کیچڑ ہو گئی، وہ پسلنے لگ گئے. نمبر 2، انہوں نے کنویں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، اللہ نے بارش کے ذریعے سے ان کی پیاس کو بجھوا دیا. نمبر 2، اللہ کے نبی نے مٹی اٹھائی پھینکی. اب وہ کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں نا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو نے نہیں پھینکا. اللہ اکبر. وما رمیت اذ رمیت، تو نے نہیں پھینکا. پھینکنے والی ذات تو کس کی ہے؟ اللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں مجھ سے ہو رہا ہے، میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نفی کر دی. میرے حبیب
ہم جب کرنے پر آتے ہیں تو کوئی کرنے والا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کرے. میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ دونوں بہنوں کی موجودگی کی جو ہے وہ اجازت بھی لینا چاہوں گا کیونکہ صدف کی طرف آنا تھا سوال پہ. بڑا ایک کنیکٹنگ سوال ہے. رات ہے، رات کا آپ نے ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی سامنے ہیں، صحابہ بھی سامنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھئی کوئی نہیں بچے گا تیرا نام لینے کے لیے. اقبال نے بھی اپنے شعروں کے اندر اسی طرح سے جو ہے وہ شاعری کی ہے، منظر کشی کی ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا مشورہ کیا تھا صحابہ سے، کوئی گفتگو کی تھی، کوئی ایسی نشست رکھی گئی تھی کہ بھئی ہم 313 ہیں، بے یار و مددگار ہیں، کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے، اس زمرے میں بے یار و مددگار ہیں، کوئی ایسا واقعہ تھا؟ روایات بتاتی ہیں. دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہترین معمول یہ تھا کہ آپ نے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپ ہر معاملے کو مشورے سے لے کر چلتے. سبحان اللہ. یعنی جنگ سے پہلے ایک یہاں تک کہ آپ نے صحابہ سے یہاں تک کہہ دیا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، کیونکہ یہ موقع ایسا تھا کہ اب یہاں پر خصوصاً انصار جو تھے، انصار وہ تو اس پورے معاملے میں کہیں تھے نہیں، یہ تو مکہ والوں کی آپس کی لڑائی تھی. منافقین نے بعد میں یہی تو کہا کہ تم آپس میں لڑ رہے ہو، ہمیں بیچ میں تم لوگوں نے جو ہے وہ پھانس کے رکھ دیا. لیکن اللہ کے نبی کی محبت جس دل میں گھس گئی، اس دل میں پیوست ہو گئی، وہ محبت پھر ان باتوں سے نکلنے والی نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے باقاعدہ مشورہ کیا اور پھر اللہ کی طرف سے جو مدد کے وعدے تھے نا کہ 5000 فرشتوں کی مدد کے وعدے، یہ باقاعدہ سنایا گیا ان کو. 3000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ سنایا گیا ہے. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے قطار اندر قطار اب بھی تیری مدد کو اترنے کو تیار ہیں. یعنی کیا؟ تمام اسباب سے نگاہ کاٹ کر ایک اللہ پر نگاہ جب تیری جائے گی، آج بھی بدر کی فضا بن کر آسمان سے فرشتے اترنے کو تیار ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایمان والے کو یعنی ہم ہر طرح کے مسئلے سے دو چار ہیں. میں آج کل جو ہے کوئی لوگ ہو جو مسئلے سے دو چار ہیں، کوئی کس کا مسئلہ ہے، ان کا بچہ کا مسئلہ ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے، ان کا کیا، میرا کیا مسئلہ، کوئی بریک اپ کا مسئلہ ہے، کسی کا کیا مسئلہ. بھائی اگر تمہیں اللہ پر اعتماد آ گیا کہ مجھ پر جو حال بھی آئے گا وہ کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے. اور اس حال سے نکالنے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جب مسلمان اس پر آ گیا کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ ہم نے تجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جانا ہے، دوڑ کے تیرے پاس ہی آنا ہے. اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرما. بہت خوبصورت. ہم گفتگو تو کر رہے ہیں جنگ بدر کے حوالے سے، غزوہ بدر، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے ان کا وصال اور ان کی زندگی پر اگر نظر ڈالتے ہیں ہم صدف، تو ہم نے کیسا پایا اما عائشہ کو؟ کیونکہ سب سے زیادہ روایات ہمیں حضرت عائشہ سے ملتی ہیں. زیادہ تر وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، پھر انہی کے حجرے کے اندر تا قیامت رحلت فرمائی ہے. اس پورے واقعے کو اگر ہم ایک کوزے میں بند کرنا چاہیں تو ہم اما عائشہ کو کیسا پاتے ہیں؟ کوزے میں ہم بند ہی نہیں کر سکتے. اللہ ناممکن سی بات. کیا بات. حضرت اما عائشہ تمام امت مسلمہ کی ماں ہیں. آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی محبت اور قریبی، سب سے چاہنے والی، چاہت والی بیوی. آپ پیدا ہوئی 614 ہجری، وفات آپ کی ہوئی 678 ہجری میں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ فرما بردار بیوی کہ جنہوں نے اپنی ذات اقدس میں وہ تمام خوبیاں رکھی کہ جو تمام امت محمدی کی خواتین کے لیے آج کے اس دور میں ہمیشہ کے لیے نمونہ ہے. بے شک. اما عائشہ، اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء اکرام 1,24,000 اور بہت سارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صحابہ اکرام آئے، بہت
لوگ آئے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے جہاں پر عزت کی بات آتی ہے, جہاں پر اللہ رب العزت نے کسی کو بلند کرنا ہوتا ہے, بالا کرنا ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت اپنی ذات سے ان لوگوں تک یا تو گواہی پہنچاتے ہیں یا اپنے بندوں کے طفیل گواہی پہنچاتے ہیں. جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, لوگوں نے تہمت لگائی, کسی نے کیا کچھ نہیں کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ننھی سی زبان سے جو ہے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی, حضرت مریم. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام, کہتے ہیں نا اللہ جسے چاہتا ہے وہ کہتا ہے نا وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا, یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں جسے چاہوں عزت سے نواز دوں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کی بات آتی ہے, سارا آپ لوگوں کو واقعہ پتہ ہے حضرت زلیخا کا. تو اب ان کی پاک دامنی کی گواہی جو ہے ایک چھوٹے سے بچے نے دی. مگر جہاں پر اماں عائشہ کی بات آتی ہے, سورہ نور کے اندر 17 سے 18 آیتیں ہیں, 17 سے 18 آیتیں اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے لیے اتاری. حضرت عائشہ تمام امت کے لیے ایک ایسا نمونہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ محبت کا جہاں تک عمل دیکھا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میاں بیوی کا دیکھیں, یہاں پر ایک جو مقام ہے نا میاں بیوی کا, آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹا گون کے بھی دیا کرتے تھے حضرت عائشہ کو, آپ ان سے کھیلا بھی کرتے تھے اور اپنے کندھے پر بٹھا کے انہیں معجزے بھی دکھایا کرتے تھے, اور آپ تھک بھی جایا کرتے تھے, دوڑ بھی لگایا کرتے, چلو عائشہ آج دوڑ لگاتے ہیں, اور دوڑ بھی لگایا کرتے تھے. آپ کھلونے بھی بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو دیا کرتے. اس دور کے اندر اور اب تک سرزمین روحانیت پر حضرت عائشہ سے زیادہ فقہ یعنی کہ جو فتوے دیا کرتی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ آ کے مدد طلب کیا کرتے تھے, ہاں اجازت لے کر حضرت کے پاس آیا کرتے تھے, مدد طلب کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کی مدد بات چیت کیا کرتے تھے, آپ مسئلے حل کیا کرتی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب آپ کھانا کھایا کرتی تھیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ لقمے جو ہے حضرت عائشہ کے منہ میں ڈالا کرتے تھے. آج کی اس وقت میں ہمارا پیغام خواتین کے لیے حضرت عائشہ کو لے کے کیا ہونا چاہیے؟ سب سے بڑی بات اس پلیٹ فارم سے ہم کیا دینا چاہتے ہیں, یہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ آج جو فتنے ہو رہے ہیں نا گھروں کے اندر, علیحدگیاں ہو رہی ہیں, بچیوں کے دماغ بہت زیادہ اور بچوں کے دماغ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں, گھر خراب ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. تو آپ ان بچیوں کو ایک پیغام ہے کہ سیرت عائشہ پڑھ لیجئے. اگر سیرت عائشہ ہر عورت پڑھ لے گی, ہر بچی پڑھ لے گی نا, تو اپنے گھر میں وہ واقعی میں اپنے گھر کو جنت بنائے گی. اپنے شوہر سے محبت کرنا, اصل میں اپنے شوہر سے جس عورت نے محبت کی, ایمانداری کے ساتھ محبت کی, اس کی مال کی حفاظت کی, اس کی اولاد کی حفاظت کی, اولاد کو صحیح تربیت دی, ٹھیک ہے نا, تو وہ عورت جنت میں جائے گی. اللہ اکبر. صدف ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو چلے پڑھ لیں یہ سیرت اور ہم اس پر عمل بھی کر لیں, کسی نہ کسی حد تک ٹوٹا پھوٹا, اس طرح تو نہیں کر پاتے ظاہر ہے ہم, لیکن دوسری جانب جو دوسرا پارٹنر ہے, جو دوسرا فریق ہے, اس کے بغیر بھی تو یہ چیز کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. لیکن پھر ہم یہ میسج کنوے کر سکتے ہیں اپنے بہاف پر کہ آپ اپنا پارٹ پلے کرتے جائیں اور باقی اس پہ چھوڑ دیں. سامنے سے کیا آتا ہے, اپریسیشن ہے نہیں ہے, پازیٹیو رسپانس ہے نہیں ہے, خیر مقدم ہو رہا ہے آپ کے جذبات کا, آپ کی محبتوں کا, یہ نہیں ہو رہا, پھر اس رب پر چھوڑ دیں. بہت خوبصورت, پھر ہر چیز پر پہلے اپنے گریبان میں کر لیں, آپ اس کے بعد اپنا حصہ مکمل کر لیں. اور یہی تو بات ہے, کمپرومائز نہیں ہو پا رہا. اس میں میں آپ لوگوں کی ماشاءاللہ کتنی پیاری بات ہے آپ لوگوں نے کی, اس میں یہ اضافہ ہے کہ جو یہ کھٹ پٹ ہے نا گھروں کی, یہ کھٹ پٹ کس گھر میں نہیں ہے, ہر گھر میں. یعنی ایک طرف ہے سرور کائنات, اللہ اکبر, وہ جن جیسا دنیا میں کوئی آ ہی نہیں سکتا, نہ آ سکتا ہے. دوسری طرف وہ جو حسن و جمال کی اور محبت کی ایسی علامت کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تجھے نکاح سے پہلے مجھے پیش کیا گیا, میں نے تجھے دیکھا تو میرے تیرے نکاح کے لیے ہاں کر دی. اب ہوا کیا, عائشہ کے سر میں درد ہو رہا ہے,
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو کیوں پریشان ہو رہی ہے، تو کیوں پریشان ہو رہی ہے ایسی پیار میں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں تو میرا سر دکھ رہا ہے نا. کہا پریشان مت ہو، اگر تو چلی گئی نا تو میں اپنے ہاتھ سے تجھے نہلاؤں گا، غسل دوں گا، کفناؤں گا. تو عائشہ کو آیا غصہ کہ آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا؟ تو کہنے لگی ہاں آپ تو مجھے دفنا کر کسی اور بیوی کے پاس چلے جائیں گے. یہ ہے محبت. یہ محبت کا ایک طریقہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے بیماری میں بھی محبت کا اظہار کرتا ہے. اب ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، ایک دوسری بیگم نے اپنے گھر سے کچھ بنا کر بھیجا. حضرت سلمہ، ہاں اب جب انہوں نے بھیجا تو حضرت عائشہ کو برا لگا کہ بھئی میرے گھر میں ہیں تم نے کیوں بھیجا. اب وہ برتن میں لا کے ان کو ہاتھ مارا یوں تو وہ برتن نیچے گرا ٹوٹ گیا. تو حضور نے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو بڑی غیرت آ گئی بھائی. اب کہنے لگے عائشہ تو نے اس کا پیالہ توڑا ہے، پیالہ تو دینا پڑے گا. اب یہ بھی اس گھر میں دکھایا گیا ہے کہ دیکھو یہ تھوڑی بہت نوک جوک ہر گھر میں یہ گھر کی محبت کا نمک ہے. یہ نہیں ہوگا تو بہت میٹھے میٹھے بھی نہیں چل سکتے ہو. لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں یہاں پر میری دو بہترین خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں، یہ جو ہماری آج کل کی خواتین ہیں نا، یہ جسمانی طور پہ بیاہ کر شوہر کے ہاں جاتی ہیں، روحانی طور پہ یہ اماں کے ہاں رہتی ہے. ان کا فون 24 گھنٹے اماں کو ساری باتیں بتا رہا ہوتا ہے. یہ جو مشکل ہے نا، اس مشکل نے بہت سارے گھروں کی پریشانی پیدا کر دی. تم روحانی بھی جاؤ. یہ مفتی صاحب آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا. نہیں یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گی مفتی صاحب، یہ بات غلط ہو گئی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں ماں کی شخصیت تو وہ ہے نا کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مشورے لیا کرتے تھے، تو ماں سے لڑکیاں مشورے لیتی ہیں، مگر وہ مائیں جو بگاڑتی ہیں نہیں، ہر ماں ایسی نہیں ہوتی. مائیں بہت اچھی ہوتی ہیں جو مکمل ہو جاتی تو شاید اس بات کا جواب آ جائے. میں یہ بحث کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہر آدمی کو اپنے رشتوں کا بہت احترام کرنا چاہیے. اب میں اس پہ آ رہا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمانے لگے کہ مجھے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ میں اپنی بیویوں سے کہوں کہ جو مجھے چھوڑ کر جانا چاہے وہ چلی جائے اور جو رہنا چاہے وہ رہ لے. عائشہ سب سے پہلے تمہیں کہہ رہا ہوں تم جاؤ اور اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو. عائشہ نے کیا کہا یا رسول اللہ آپ کے معاملے میں مشورہ کروں گی، آپ کے معاملے میں مشورہ کروں گی. خدا کی قسم مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کے نبی چاہیے. یہ ہے پیغام کہ جب آپ کے گھر کے مسائل ہوں، آپ کے اور شوہر کا مسئلہ ہو تو ساری دنیا ایک طرف، آپ کا مجازی خدا ایک طرف. یہ وہ شخصیت ہے جس کے لیے کہا گیا کہ اگر کسی کے سامنے سجدے کی اجازت ہوتی تو اس کے سامنے اجازت. خوبصورتی سے صدف بہت مفتی صاحب نے اس کو مکمل کیا ہے. اور کیونکہ ذکر ہو رہا ہے اس پاک ہستی کا جس کی گواہی رب تعالیٰ خود دے رہے ہیں، تو ایک مشکل وقت بھی آتا ہے مفتی صاحب، آزمائشیں بھی آتی ہیں، علمی طور پر بہت بلند ہیں فقہی مسائل میں ہر طرح سے، لیکن دوسری جانب جب آزمائشوں اور قربانیوں کا ذکر ہم حضرت عائشہ سے منسلک کرتے ہیں تو اس میں واقع فقر بھی ہوتا ہے جس میں کڑی آزمائش ہوتی ہے. اس کا ذکر کرتے ہوئے ہم ضرور گزریں گے کہ یہ کیا تھا اور اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے. واقع عفق جو ہے، عفق دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے بلال نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عائشہ سے اتنی واضح تھی کہ ساری دنیا کو پتہ تھی کہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ چل رہے ہیں تو سب کو کہا بھائی آگے نکلو، جی آگے نکلو. سب کو آگے کیا. عائشہ سے کہا چلو دوڑتے ہیں. دوڑے. عائشہ کہتی میں دبلی پتلی تھی تو میں آگے بڑھ گئی. تو اگلی مرتبہ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا پھر آؤ دوڑو، تو میں پیچھے رہ گئی. تو حضور نے فرمایا تل کا بھی تل کا، یہ اس کا بدلہ ہو گیا. یہ محبت منافقین کو بھی معلوم ہے. اب منافقین کیا کرنا چاہتے تھے کہ کسی طرح اللہ کے نبی کو یہاں مائنڈلی جو ہے وہ کیا کر لے، ڈسٹرب کر لے، آپ کی ذات پر کوئی ایسا دھبا لگے کہ آپ کے دیکھیں انسان کہیں نہیں ٹوٹتا، انسان اپنی عزت پہ ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ ہمیں عزتیں بنانے کے لیے
50 سال 60 سال لگ جاتے ہیں اور اس کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے 30-60 سیکنڈ بھی کافی ہوتے ہیں. کوئی ہماری ذات کے لیے کچھ کہہ دے. اب اللہ کے نبی کی بیوی پیچھے رہ گئی, کہتی ہے کہ میں نے اسما سے, اپنی بہن سے ایک ہار لیا تھا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ سفر پر جا رہی ہوں تو تم مجھے دے دو, میں پہن کے چلی جاؤں گی. اب میں جب نکلی وضو کے لیے تو میرا ہار وہاں پر ٹوٹ گیا. میں واپس آئی تو دیکھا کہ ہار نہیں, تو میں واپس اس کو لینے گئی تھوڑے فاصلے پر. اب میں دبلی پتلی سی تھی, جن لوگوں کو ہودج, وہ جو ایک طرح سے ڈولی ہوتی تھی جو اٹھانے کا حکم ہوتا تھا, انہوں نے اٹھایا. میری جسم کی کمزوری کی وجہ سے ان کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں, تو انہوں نے رکھا اور وہ قافلہ چل پڑا. اب میں جب وہاں سے واپس آئی تو دیکھا کہ وہ قافلہ تو جا چکا ہے, لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کسی کو پیچھے چھوڑتے ہیں کہ قافلے کی گری ہوئی چیزوں کو اٹھا لے. تو اب میں بیٹھی تو نیند مجھ پر غالب ہو گئی. اتنے میں جو صحابی پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے پردے سے پہلے مجھے دیکھا تھا. وہ آئے تو میں سو رہی تھی, تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون زور سے پڑھا. میری آنکھ کھل گئی, میں نے اپنی چادر ٹھیک کی, انہوں نے اونٹ بٹھایا, میں بیٹھ گئی اور وہ لے کر مجھے آئے وہاں پر جہاں لشکر تھا. اب ایک عورت ایک مرد اکیلے آ رہے ہیں, منافقین کو موقع مل گیا. ولولا اذ سمعتموہ, اب منافقین نے بات کو گمانا شروع کر دیا, یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا. اس میں کچھ پکے ایمان والے بھی شامل ہیں. اللہ. قرآن کہتا ہے کیوں نہیں تم نے, جب تم نے یہ بات سنی تم نے یہ کیوں نہیں کہا خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. اب منافقین نے جب یہ باتیں شروع کی, عائشہ کہتی ہے میں نے محمد مصطفیٰ اپنے محبوب کا رویہ بدلا ہوا دیکھا. اللہ اکبر. رویہ بدل گیا. 1 مہینے تک وحی نہیں آئی. ہر ایمان والے کا امتحان ہے, ہر ایمان والے کا امتحان ہے کہ تم ایسے موقع پر جب کسی خاتون کی عزت پر بات آتی ہے تم کیا رویہ اختیار کرتے. اللہ اکبر. میں چاہوں گا اس واقعے کو بڑی خوبصورتی سے مختصر سمیٹا جائے کیونکہ سوشل میڈیا کے لوگوں نے بھی آپ سے سوالات شروع کر دیے ہیں. تو بس اللہ کے نبی 1 مہینے کے بعد آیا, عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر, اللہ تجھے معاف کر دے. عائشہ نے کہا میں وہی کہوں گی جو یعقوب نے کہا, میں اپنی کمزوری کی شکایت صرف اللہ سے. بے شک بے شک. اللہ نے آسمان سے, جیسے ابھی صدف صاحبہ نے فرمایا کہ آسمان سے قرآن نازل ہوا اور وہ گواہی ہوئی. جن لوگوں نے الزام لگائے ان کو کوڑے لگائے گئے اور قیامت تک یہ کہا گیا کہ محمد مصطفیٰ کی عزت پاک تھی, پاک ہے اور قیامت تک پاک رہے. اور جو لوگ مصطفیٰ کی عزتوں پر 1400 سال پہلے الزام لگاتے تھے وہ بھی جھوٹے تھے, جو آج لگاتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں, جو قیامت تک لگائیں گے وہ بھی جھوٹے ہیں. بے شک. اس واقعے کے ساتھ ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ واقعہ مکمل ہوا. کچھ سوشل میڈیا کے سوالات بھی ہیں, جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے. مفتی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں چاہوں گا کہ اس کا آغاز کیا جائے. بھائی پینل کنٹرول روم وہ ویڈیو بیانات جو پیغامات سوالات ہیں وہ ذرا چلائے جائیں. السلام علیکم, میرا نام نسیم عباس ہے اور میں شکر گڑھ سے تعلق رکھتا ہوں. اور روزے کی نیت کر کے سونے کے بعد سحری کے وقت اگر آنکھ جب کھلے تو وقت بالکل محدود سے بھی جو آج کا ہو تو روزہ پھر کیسے ہوگا, یہ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے. شفقت ہوگی کہ اس کے بارے میں مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے, سوال سمجھ سکیں آپ؟ نہیں سوال دوبارہ ذرا یہ ویڈیو چلائی جائے, ذرا سوال دوبارہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں اچھا یہ دیکھیں, روزے کی نیت کا زبان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ نے دل میں یہ سوچ لیا کہ میں نے کل کا روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, کئی مرتبہ ایسا ہوا ہماری آنکھ ہی نہیں کھلی, مطلب آپ سحری کر لیے یا رات میں سحری بھی نہ کری, آپ نے رات, جیسے ابھی ہم گئے, ابھی کھانا کھا سو گئے, ہم گئے اور سو گئے. اب ہماری نیت ہے ہم نے کل کا روزہ رکھنا ہے. جب ہماری آنکھ کھلی تو اذان ہوئے بھی آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا, فجر کا وقت باقی تھا. ارے کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوا, آپ کا روزہ ہو گیا ہے. زبان سے یہ جو ہمارے ہاں نا بصومی غد نویت من شہر رمضان, یہ نیت ثابت ہی نہیں ہے, اس کا وجود ہی نہیں ہے. یہ تو بعد میں کسی نے اپنی عربی میں بنا لیا, ہم نے اس کو رٹنا شروع کر دیا. بالکل ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو سارے روزے رکھنے ہیں, تو ہم پہلے روزے سے لے کر آخر تک. جی ہمارے روزے, اس کے لیے کوئی نیت کیا. بڑا خوبصورت ہو گیا. ذرا دوسرے سوال کی طرف جائیے گا. بسم اللہ. السلام علیکم, میں محمد رمضان شکر گڑھ سے بلانگ کرتا ہوں.
تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی علاقے میں مؤذن نے وقت سے پہلے اذان دے دی ہے اور پورے محلے نے افطار کر لیا روزہ، تو کیا محلے داروں کا روزہ ہو جائے گا؟ میں اس پر میں چاہوں گا کہ وہ ایک بڑی عجیب و غریب ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی، کہا کہ بھئی وہ سحری کا وقت ہے تو اذانیں ہو رہی ہیں، تو وہ کہتا بھئی میری مسجد کی اذان نہیں، میں ابھی تک کھاتا رہوں گا. اچھا افطاری کے لیے اذان ہو رہی ہے تو اذان ہوتی ہے، کسی بھی افطاری کی اذان سے جو ہے وہ روزہ افطار کر سکتے ہیں. ذرا اس پر رہنمائی فرمائیں. دیکھیں یہ 2-3 سال پہلے یہ ہماری شمسی سوسائٹی ہے بہت بڑی، یہاں یہ واقعہ پیش ڈسٹرکٹ ملیر میں. جی وہاں میرا ہر 25 شب کو بیان ہوتا ہے، تو وہاں یہ مسئلہ پیش آیا کہ 5 منٹ پہلے مؤذن نے اذان دی، اور وہ بس وہ غلطی انسان سے تو غلطی ہوتی ہے نا، تو اب روزہ تو ٹوٹ گیا، البتہ اس پر کفارہ نہیں ہے، قضا لازم ہے. قضا جتنے بھی لوگوں نے وقت سے پہلے افطاری کی ہے ان کے اوپر کفارہ نہیں آئے گا، البتہ ان کے اوپر قضا روزہ بعد میں رکھنا ہوگا. اچھا قضا روزہ رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، وقت بہت کم رہ گیا، میں چاہوں گا مختصر سوالوں کے جواب ہو جائیں کیونکہ ایک اور ویڈیو چلے گا. بسم اللہ. میرا نام شہزاد اشرف ہے اور میں اکثر سے بات کر رہا ہوں. میرا سر اسلامی سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ماہ رمضان میں سحری کا ٹائم ہوتا ہے، اس کا تعلق اذان کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر اذان کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو سحری کا ٹائم ڈیوریشن کیا ہوگا؟ کیا اذان کے وقت سحری بند کی جائے گی یا اذان سے پہلے مطلب سحری کا اختتام ہوگا؟ پہلے یہ فرما دیں. بہت ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا ایک سوال کر دیا، یہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے لوگوں میں، کنفیوژن ہے. دیکھیں سحری افطاری ان دونوں کا اذان سے کوئی تعلق نہیں، اچھا ان کا تعلق ہے وقت سے. جو ہمارا کیلنڈر میں وقت مقرر ہے اس سے تعلق ہے. اذان چاہے اس سے پہلے ہو جائے یا اس سے بعد میں ہو جائے، آپ نے اپنے وقت پر دیکھنا ہے. جیسے آج کراچی میں 6:42 پر افطار کا وقت تھا، تو اب 6:42 وقت ہو گیا، آپ ایک آدھا منٹ جو ہے انتظار کر لیں اور اپنی افطاری کر لیں. آزان کا اس سے کوئی تعلق ٹھیک ہے، مطلب وقت اور وقت کا تو پورا کیلنڈر کیلنڈر بنا ہوا ہوتا ہے، سالوں کا بنا ہوتا ہے، اس کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال بہت شکریہ. یہ وقت جو ہے وہ دامن وقت میں گنجائش کم رہ گئی ہے، لیکن آپ کا بہت مشکور ہوں اور صدف آپ کا بھی بہت مشکور ہے جس خوبصورتی سے دونوں موضوعات کو زیر بحث لایا گیا اور تفصیلاً گفتگو جتنی گنجائش تھی ہو سکی. اور آپ کے ساتھ سوال و جوابات کا نشست کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ مجھے پتہ ہے کیونکہ 25ویں روزے کو اور پھر آگے ایام جو خاص آ رہے ہیں اس میں آپ کے خطبات ہوتے ہیں، تو پھر بھی عوام کی پرزور فرمائش ہے کہ آپ طاق راتوں کے اندر بھی ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم وہ سوال و جواب طاق راتوں کے اندر، کیونکہ لوگ وہاں پر محفلیں بھی سجی ہوں گی، ذکر و اذکار کی محفل بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ سوال جواب بھی کریں گے. ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش اب سکڑنا شروع ہو گئی ہے، تو یہ سکڑتا ہوا دامن جو ہے وہ ایک وقفے کی کال دے رہا ہے ہمیں، اور ایک وقفہ سکون رمضان میں میرے ساتھ اور میری بہن کے ساتھ رہیے گا. ابھی واپس آ رہے ہیں.